अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको आज बताएंगे कि इमरान खान साहब की एक पेशन गोई और दुरुस्त साबित होने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में कुछ तब्दीली की बाज़गश्त है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ISF की जो आहिस्ता आहिस्ता तैयारी है उसमें क्या पेशरफ्त है, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर लाहौर जलसा क्यों मनसूख हुआ है, उसकी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। मरीम नवाज़ की एक तस्वीर है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर पाकिस्तानी टीम की शिकस्त के हवाले से भी बात करेंगे और उसमें मोहसिन नकवी साहब क्या फरमा रहे हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जनाब कि इमरान खान साहब की कौन सी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित होने। वैसे एक बात मान लें कि कहा जा रहा था कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई नेटवर्क है जो कि बड़ा इमरान खान साहब को इन्फॉर्म भी रखता है, उनके लिए सहूलतकारी भी करता है, उनके लिए राब्ताकारी भी करता है। और चूँकि जनरल साहब अब गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका नेटवर्क तोड़ा जा चुका है और इस वजह से अब इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इमरान खान साहब ने जो आखिरी अपनी गुफ्तगू की थी मीडिया के नुमाइंदों के साथ अडियाला में, तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि नवाज़ शरीफ का बैग तैयार है और वो लंदन जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त तो शायद ऐसा लगा कि एक सियासी हरीफ के तौर पर वो एक असाबी शिकस्त देने के लिए इस तरह के जुमले बंदा कहता है तो शायद कोई इस टाइप की बात हो। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ अब मुल्क में नहीं रहेगा, इसका बैग तैयार है, बस ज़रूरी सामान उठाना है और उसके बाद इसने लंदन चले जाना है। इंटरेस्टिंगली अब नून लीग के करीबी सहाफ़ी जो समझे जाते हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में अब इस दावे की तकरीबन तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब लंदन जाने के हवाले से सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। वजह वो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि चूँकि उनका इलाज वहीं होता रहा है, उनके डॉक्टर्स वहीं हैं, तो वो समझते हैं कि शायद उनको चेकअप के लिए लंदन जाना चाहिए और फिर शायद वो कुछ अरसा वहाँ रहें भी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हालात के मुताबिक फिर वो फैसला कर सकते हैं कि उन्हें वापस आना भी है कि नहीं आना, और अगर आना है तो फिर कब आना है। तो नजम सेठी साहब ने भी इनडायरेक्टली अब तकरीबन इस बात की तस्दीक कर दी है कि लंदन जाने का प्लान भी इस वक्त कहीं ना कहीं बुक्स में सामने मौजूद है। और फिर आप दाद दें कि कैदी 804 को जेल में बैठे, काल कोठरी में बैठे, जहाँ पे सारे नेटवर्क्स भी आपने उसके तोड़ दिए हैं, वहाँ पर भी उसको पता है कि भाई नवाज शरीफ लंदन की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये एक हैरत अंगेज़ बात भी है। और इंटरेस्टिंगली मेरा ख्याल है कि अब ये शायद इस वजह से भी है कि सबको नज़र आ रहा है कि इस पूरे सेटअप में वैसे भी नवाज शरीफ साहब तो तकरीबन लाताल्लुक ही हुए हुए हैं और उनका कोई काम भी नहीं रह गया है इस पूरे सेटअप में। कुछ उनकी इस वक्त अगर आप फिज़िकल कंडीशन भी देखें, जहनी सेहत भी देखें, तो वो बहुत कोई फिट और उस तरह से बिल्कुल चाक चौबंद नज़र नहीं आते हैं। मैं समझती हूँ कि जब पहले भी उन्होंने एक दो मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की है तो आप देखिए कि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में वो कोई बात भी नहीं कर पाते हैं। कुछ अगर उनके पास जुमले हैं तो वो वही जुमले हैं 2017 के जो वो कंटिन्यूसली दोहरा रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मुझे ये लगता है कि वो अब मज़ीद पाकिस्तान की सियासत के लिए उतने फ़िलहाल कम अज़ कम फ़िट नहीं हैं। यकीनी तौर पर उनको थोड़ा सा इस वक्त सपोर्ट और पीस की ज़रूरत है शायद, और इसीलिए ज़्यादातर उनको मरी में भेज दिया जाता है। वो वहीं ज़्यादातर रहते हैं, ठंडे इलाके में, पुरफ़ज़ा मकाम में, ताकि वो रिलैक्स फ़ील करें। और जो हुकूमती झंझट हैं उनसे भी उनको ज़रा दूर ही रखा हुआ है चाचू भतीजी ने। तो ये कुछ नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन है। लेकिन मैं कल उनकी एक वीडियो ज़रूर देख रही थी, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। नवाज शरीफ में मरी में नवाज शरीफ साहब निकलते हैं तो एक आध दफ़ा उनके साथ कोई किसी ने वीडियो बना ली तो उसके ऊपर जो है वो या तस्वीर बना ली, तो एक आध फैमिली कोई होती है वो खड़े होकर बना लेती है और उसके बाद वो जारी की जाती है सोशल मीडिया पर नून की तरफ से, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि लोग जो है नवाज शरीफ साहब से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा फ़नी लगता है इसलिए कि देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही सियासत से इररेलेवेंट हुए हैं और जो इस वक्त इस हुकूमत ने आकर आवाम का जीना दोभर कर दिया है और जो इस वक्त ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो लोग इनसे अगर कोई थोड़ी बहुत भी मोहब्बत रखते भी होंगे या कोई उम्मीद भी रखते होंगे तो अब वो बिल्कुल नफ़रत में बदल चुकी है। जिनके घरों में रोटी पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, वो क्या इस हुकूमत से मोहब्बत करेंगे।
پھر میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ نواز شریف صاحب مری کے بازار میں نکل رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکنے والا شخص بازار میں نکلا ہے، اور بازار میں لوگ موجود ہیں، دکانوں پہ لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی موومنٹ نہیں ہے ان میں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے ان میں، کوئی ہاتھ تک نہیں ہلا رہا کہ کوئی ویو ہی کر دے کہ ہاں بھائی ایک قومی لیڈر جو ہے وہ آ رہا ہے، سیاسی رہنما آ رہا ہے، یا کوئی سابق وزیر اعظم ہے، تو لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کوئی بڑا فگر دیکھ کے اپنے درمیان۔ لوگ بادر ہی نہیں کر رہے، ٹوٹلی لا تعلق ہیں، دیکھ رہے ہیں بس کہ اچھا ہاں گزر رہی گاڑی گزر رہی ہے، اس طرح کی سچویشن ہے۔ تو یہاں پر لا کے رکھ لیا ہے نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کو کہ اب لوگ بادر نہیں کرتے کہ یہ ان کی گاڑی گزر رہی ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اس بات پہ انہیں عافیت جاننی چاہیے کہ لوگوں نے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کر دیا۔ پرہیپس اس میں سیکیورٹی ظاہر ان کے آس پاس ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی لوگوں نے کچھ نہ ایسا کیا ہو، لیکن یہ خوف یہی بتاتی ہے چیز کہ یہ بیسکلی جو یہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں عوام میں جانے کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو یہی خوف ہے کہ اگر عوام میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور میاں صاحب کی گاڑی گزر رہی ہے، 1-2 آوازیں یہ ضرور کان میں پڑ رہی ہیں کہ او نواز شریف جا رہے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی آواز ضرور آئی ہے کہ لوگوں نے ریکگنائز کر لیا کہ اچھا نواز شریف کی گاڑی ہے، لیکن کوئی ان میں اگر آپ کہیں کہ خوشی ہے، کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ آپ جب ڈیلوں کی سیاست کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان، میں کہتی ہوں خود تو دور کی بات ہے، اگر آپ صرف وہاں پر اڈیالہ سے ایک ویڈیو لنک لگا دیں اور کسی ایک جگہ پہ اسکرین لگا دیں آپ ملک میں، چاہے آپ چولستان کے صحرا میں، تھر کے کسی صحرا میں جا کے اسکرین لگا دیں کہ یہاں پہ عمران خان کا خطاب سنایا جائے گا اڈیالہ سے ڈائریکٹ، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح جمع غفیر لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے عوامی مقبولیت کا، اور یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں کہ جو عوام کی اگر سیاست کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لوگ کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے تو ہم روز کتنے ہی طریقے اور اس کے اظہار ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی حالات میں تو پھر وہ خود ہی بیچارے دل برداشتہ اتنے ہیں کہ اب انہیں اپنا آبائی ملک یاد آ رہا ہوگا۔ میں تو اس لیے انہیں آبائی ملک کہتی ہوں کہ بھئی ان کے گھر بار وہی ہیں، ان کے بچے وہاں ہیں، ان کے کاروبار وہاں ہیں، ان کے علاج وہاں ہیں، تو آبائی ملک تو وہی ہوا۔ یہاں پر تو وہ لوگ بس تب آتے ہیں جب حکومتیں ہوتی ہیں، تو جیسے ہم کہیں روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی روزگار کے لیے یہاں آ جاتے ہیں، ادروائز یہاں پہ ان کا کیا پڑا ہے، نہ یہاں کے لوگوں سے ان کا کوئی واسطہ ہے۔ تو اب وہ اپنے آبائی وطن واپس جانے کی لگتا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کتنی دیر وہاں رہیں گے اس کا اندازہ اسی بات سے ہوگا کہ اگلے 1-2 مہینوں میں حالات کیسے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انٹرسٹنگ ہے یہ خبر بھی جو کہ عمران خان صاحب نے پہلے دی، نجم سیٹھی صاحب نے بعد میں دی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی ٹیم میں بھی جی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس میں کچھ گڑبڑ کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہاں پہ بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ان تمام معاملات کے حوالے سے سفارشات کرے گی، اور خاص طور پر مشال یوسف زئی صاحبہ کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ ان کی ریموول کی خبریں آ رہی تھیں، اور اس وقت عمران خان صاحب نے اس پہ ایکشن ضرور لیا، اس پہ بات بھی ہوئی، لیکن فی الحال ان کی جو وزارت تھی بچ گئی تھی، اور فی الحال تک خبر یہی تھی کہ ان کو علی امین گنڈا پور صاحب نے ریٹین کر لیا ہے اور کسی طرح ان کو کور کر لیا معاملے کو۔ بیسکلی ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اس ٹائپ کے ہی ہیں کہ وہ اپنا مختلف جو منسٹریز ہیں ان میں انٹرفیئر کرتی ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کی اسپوکس پرسن ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا انفلوئنشل بنانے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کی مسلسل شکایات آ رہی تھی۔ تو جو کیبنٹ کے باقی ممبرز تھے وہ بھی اس پہ تنگ تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں رپورٹ کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب نے اب اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کے لیے کہہ دیا ہے۔ خبر یہی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں ریموو کرنے کا کہا ہے۔ تو اولاً تو علی امین گنڈا پور صاحب نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر معاملہ سنبھلے گا نہیں۔ تو مشال یوسف زئی صاحبہ بھی جو ہیں وہ گرم پانیوں میں ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ یہ ہو گئی جی خبر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ دوسرا، عارف علوی صاحب کی قیادت میں بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹیم بنائی ہے جو خاص طور پر جو پارٹی گروپنگز ہیں اور جو ایک مسلسل پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے حوالے سے وہ معاملات طے کریں گے کہ بھائی کون سی گروپنگ ہے، کون سا جو پارٹی ممبر ہے وہ زیادہ انفلوئنشل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ خاص طور پر لیما خان کا کوئی گروپ ہے، کوئی بشرا بی بی کا گروپ ہے، تو ان چیزوں کو بھی وہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بھی مشال صاحبہ کی ان باتوں سے زیادہ خوش نہیں تھی، وہ سمجھ رہی تھیں کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو بھی تنقید کی زد میں آنا پڑتا ہے، تو وہ بھی کوئی اتنی سیٹسفائی نہیں تھی اس معاملے پہ۔ بہرحال جی
جہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وہیں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ISF جو ہے وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی کر رہی ہے مختلف جگہوں پر. خیبر پختونخوا میں تھوڑی زیادہ نظر آ رہی, باقی جگہوں پہ کوئی خاص نہیں ہے. مجھے تو ابھی آنیسٹلی اگر میں اپنا ایک فیئر انالیسس دوں تو ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی تحریک برپا کرنے جا رہے ہیں ISF کے نوجوان. یہ ضرور ہے کہ جو یوتھ کی بڑی تعداد ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن کیا وہ تنظیمی طور پر کوئی ایسی تحریک بنگلہ دیش ٹائپ چلانے جا رہے ہیں, ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ویسے بنگلہ دیش کی بھی جو تحریک ہے وہ کوئی ایسی تنظیمی تحریک نہیں تھی, منظم طریقے سے کوئی پلان کر کے تو چلائی نہیں گئی تھی. کچھ ایونٹس ہوئے اور اس سے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتی رہی, تو وہ ایک بالکل جینون اور جس کو آرگینک کہتے ہیں وہ ریولیوشن تھا. یہاں پر جو ISF کے لوگ ہیں وہ اپنے طور پر ایکٹیو ہو رہے ہیں, لیکن ابھی کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے نہیں کی جس نے سب کو ایک دم ہلا کے رکھ دیا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اس حکومت کا اپنے اندر کا کوئی خوف ہے کہ ان لوگوں کو چین نہیں لینے دے رہا, اور بلا وجہ ہی یہ خوف زدہ ہوئے ہوتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ویڈیو بھی کچھ 2-3 ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ISF کے نوجوانوں کی ویڈیوز چل رہی تھی سوشل میڈیا پر, اور یہ تقریباً اسی طرح کی پریس کانفرنسز لگ رہی تھیں جو اس سے پہلے ہم PTI کے رہنماؤں کی بھی دیکھ چکے ہیں, جس میں وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے, اور چہرے ان کے اترے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھوں میں ان کے آنسو بھرے ہوئے ہوتے تھے, اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے PTI چھوڑ رہے ہیں. تو اسی طرح کی پارٹ 2 ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ISF کے بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں ینگ سے, اور وہ آ کے جناب ویڈیو بناتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں گے, اور ساتھ ساتھ کہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. اور پھر آخر میں وہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد. تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے ISF کو کنٹینیو تو آپ چپ کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, اس میں ویڈیو بنانے کی تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. چلیے اگر آپ دوسروں کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھئی میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں, تو آپ اگر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بیچ میں پاک فوج زندہ باد. میرا مطلب ہے کہ پاک فوج تو ہے ہی زندہ باد, ہم سب بھی کہتے ہیں پاک, لیکن اس ویڈیو کا یعنی ISF کی سیاست کا اور پاک فوج کا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ آپ اس طرح کا نعرہ کیوں مار رہے ہیں, یہ کوئی بات مجھے سمجھا دے. تو یہ جو ساری اس طرح کی ویڈیو بنتی ہے یہ آٹومیٹکلی بڑی سسپیشیس سی ہو جاتی ہے, اور اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ اچھا تاثر بھی نہیں جاتا. تو بہرحال اب یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اکثر لوگ تو اس کو پریس کانفرنس پارٹ 2 ہی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ISF کے اسٹوڈنٹس ہوں یا نارمل کوئی ISF سے باقاعدہ الحاق شدہ نہ بھی ہوں, ویسے جنرل اسٹوڈنٹس ہوں, تو پھر بھی یہ اتنی تعداد میں ہے کہ اگر آپ 8-10 یا 10-20 یا 18-20 یا 50-60 لوگوں سے پریس کانفرنس کروا بھی دیں تو یہ اتنے لوگ تو نہیں ہیں, اس کے پیچھے تو بہت بڑی تعداد ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی. اگر یہ کھڑے ہوں, جو کہ مجھے ابھی نہیں نظر آ رہا, میں بار بار کہہ رہی ہوں, لیکن اگر یہ کھڑے ہوں تو پھر آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے. یہ پریس کانفرنسز یا یہ کوئی نوٹیفیکیشن جو آپ نکال دیتے ہیں وزارت داخلہ کے یا اس طرح کی چیزیں, یہ پھر آپ سے رکنے والا نہیں معاملہ. اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے, یہ ایک سمپل بات ہے. تو یہ اتنی تعداد ہے کہ آپ اس چیز کو گیج کر نہیں سکتے, اور اسی چیز کی شاید ان کو ایک پریشانی لاحق ہے, جس کی وجہ سے یہ بار بار مختلف طریقوں سے ان اسٹوڈنٹس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ جو ایک مریم نواز صاحبہ کی تصویر کے اوپر بات بڑی ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ جو کچے کے علاقے میں پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, ان کی فیملیز سے ملنے گئیں اور ان سے جا کے اظہار افسوس کرنا تھا, تعزیت کرنی تھی. اب جو یہ کوئی بھی کام ویسے کرتی ہیں خاتون تو بس اپنے لیے تنقید ہی مول لے لیتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بلا وجہ نہ تنقید کروں ان کے اوپر, لیکن چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بات آ جاتی ہے. اب آپ کسی کے گھر افسوس کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی اپیئرنس سے یہ احساس تو ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, کوئی دکھ میں آپ کسی کا ساتھ دینے آئے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے, وہی آپ چمک دمک کے پوری طرح میک اپ فیشن کر کے اتنے لمبے ناخن لگا کے, یا پتہ نہیں اپنے ہی ہیں, اتنے لمبے ناخن کیے ہوئے ہیں, ان پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے, اور وہاں جا کر اتنے تیار ہو کر پورا میک اپ کر کے آپ جاتے ہیں. تو کیا ہم عام گھروں میں کہیں افسوس کے لیے خدا نخواستہ جائیں تو کیا اس طرح ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں؟ تو یہ تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی آپ پتہ نہیں خدا نخواستہ ڈرامہ کر رہے ہیں, یا کوئی فیک آپ آرٹیفیشل طریقے سے بس ایک فوٹو سیشن کے لیے جا رہے ہیں کہ جی ہاں دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہے, میں آ گیا ہوں. اگر آپ کو تکلیف ہے تو وہ کہیں اس کا اظہار تو ہو. اس طرح تو تکلیف کا اظہار نہیں ہوتا کہ آپ بن ٹھن کے جا رہے ہیں, جی کیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کسی فنکشن میں جا رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی فوتگی پہ جا رہے ہیں.
یہ آپٹکس ہوتے ہیں لیکن یہ میٹر کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں ذرا, میں آج دیکھ رہی تھی, وہ سبی کاظمی نے ایک شیئر کی ہوئی تھی جسنڈا آرڈن کی تصویر. جب آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ میں مسجد میں جو واقعہ پیش آیا تھا, بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے تھے, ان کی فیملی سے, وہ ایک غیر مسلم وزیر اعظم ہے, وہ ان کی فیملی سے وہاں پر افسوس کرنے گئی. آپ اس کا اوڑھنا دیکھیں, پہننا دیکھیں, اور جو اس کے چہرے کے ایکسپریشن ہے اور جو اس کی تکلیف ہے وہ آپ محسوس کریں, اور دوسری طرف آپ ان کو دیکھیں, آپ کو پتہ فرق چل جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم برے ہیں, ہمارے سے بہت پھر تکلیف ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپٹکس میٹر کرتی ہیں. اگر آپ لوگ واقعی جینوئنلی تکلیف کا احساس کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس چیز کو بھی تو ذہن میں رکھیں. جہاں ان کو آپ نے لاوارث چھوڑا ہوا تھا کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر, کہ ان کی آپ گاڑی کی حالت دیکھیں کہ کس طرح کی ہے. لوگوں کو اٹھانے کے لیے تو بڑی چمکتی دمکتی گاڑیاں آتی ہیں, ادھر پولیس والے جو ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح کی کھٹارا بس وہ رکھی ہوئی ہیں ڈالے, جو رکے ہوئے وہاں پہ بیچاروں کے اوپر راکٹ لانچر فائر ہو گئے. تو وہاں پہ وہ لوگ بیچارے اکوپڈ نہیں ہیں, یہ ان کے حالات ہیں. اتنے سالوں سے آپ وہ 250 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ کلیئر نہیں آپ سے ہو سکا, یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اور دوسری طرف آپ جب اعلانات پہ آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اعلانات سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے, لوگ اب اس طرح بیوقوف نہیں بنتے. اسی طرح کے اعلانات ہم محسن نقوی صاحب کے بھی سنتے ہیں, جی ہم میجر سرجری کرنے جا رہے ہیں, اب بڑی تبدیلی آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. گھنٹہ کیا ہے, آج بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ میں آ کر پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو یہ تاریخ بھی بنگلہ دیشیوں نے اپنے نام کر لی ہے. ان کا تو خیر کوئی آج کل اچھا ہی دور چل رہا ہے, تو میرا خیال ہے اسی اچھے دور کا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے. حیران کن ہے کہ آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی اپنی جو پچ ہے اس کو ریڈ نہ کر سکیں, اور جو آپ فیصلے کریں وہ آپ کے الٹے پڑتے ہیں. اچھا, اس پہ ٹیکنیکلی تو لوگ بہت بات کر رہے ہیں کہ جی اسپنر کھلانے چاہیے تھے, 4 فاسٹ بالر کیوں کھلا لیے, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, اس نے پرفارم نہیں کیا, اس نے نہیں کیا. لیکن بات وہی ہے, جب ٹاپ سے ہی آپ کی بدنیتی اور میرٹ کا قتل شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ نیچے تک آپ کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو محسن نقوی صاحب کو جب سے آپ نے مسلط کیا ہے اس عہدے کے اوپر, چیئرمین پی سی بی بنایا, تب سے ایک زوال کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے اوپر سوار ہوا ہے, مسلط ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اور یہی اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کبھی امریکہ سے ہار رہے ہیں, کبھی ہم بنگلہ دیش سے ہار رہے ہیں جو کہ بہت اسٹرانگ ٹیم بھی نہیں ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب یہ اس خوش گمانی سے ہی نکل جانا چاہیے کہ پاکستان کی کوئی بہتر ٹیم ہے اور باقیوں کی نہیں ہے, ہم کسی سے بھی ہار لیتے ہیں. ترجیحات کیا ہیں محسن نقوی صاحب کی؟ پی سی بی کی پوری عمارت گرا کر نئی عمارت بنا رہے ہیں. پہلے تو مجھے یہ سمجھا دے کوئی کہ جب آپ کے پاس ملک میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, اتنی مشکلوں میں آپ کی معیشت ہے, وہاں پر آپ کو یہ للے تللوں کی ضرورت کیا ہے کہ پرانی بلڈنگ گرانی اور نئی بنانی؟ بھائی جو ہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اصل تو کام یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہونی چاہیے, اس طرف دھیان نہیں ہے. اور دھیان یہ ہے کہ جی نئی بلڈنگز بناؤ, ان میں پیسے بناؤ اور یہ چیزیں کرو, اور اپنی تختیاں لگوا لو کہ جی ہم نے نئی بلڈنگ بنا کے بڑا کوئی کمال کر دیا. عمارتوں کو پوجنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ کی اس سے بھی بڑی عمارت بنوا لیں, اس سے بھی بڑی شاندار سونے کا عمارت بنوا لیں, اگر وہاں پہ انصاف نہیں ہے تو کس کام کی ہے؟ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ ادارے بناتے ہیں وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہاں پر آپ پی سی بی کی نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں, جی میں بڑا کام کر رہا ہوں, ادھر آنیاں جانیاں میری دیکھیں, میں سختی, یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ وہ, اور کیا اس کا اثر نکلا ہے؟ ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے بعد ہم نے یہی دعوے سنے تھے نا, تو کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کوئی پرفارمنس میں فرق آیا ہے؟ پرفارمنس تو اور الٹا خراب ہوئی ہے. تو آج سارے یہ لوگ جو بول رہے ہیں اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. ٹیم کو آپ کیا بولیں گے؟ جو اوپر سے نحوست ہے اس کو میرا خیال ہے ختم ہونی چاہیے کہ میرٹ کے اوپر بندہ لگائیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, ورنہ پھر آپ اسی طرح چھوٹی موٹی ٹیموں سے ہاریں اور پھر یہ ہاکی آپ بنا دیں اس کرکٹ کو بھی. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے بغض عمران میں آپ جان بوجھ کر چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ کا کہیں نام نشان پاکستان میں نہ باقی نہ رہے, کہ کہیں عمران خان جیسا کوئی دوسرا کرکٹر نام پیدا ہو جائے. اس بغض میں آپ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کو ہی صفایا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہے, اتنی دشمنی جو کرکٹ سے ہو رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.